हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्योरिटी इश्यूज़ के हवाले से और जो अपोजिशन है, अपोजिशन की सियासत, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती कमेटी थी उसका अफ़गानिस्तान के हवाले से इजलास हुआ। अस्करी हुकाम की तरफ से ब्रीफिंग दी गई और वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आया इजलास के बाद कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं और फ़िलहाल सीज़ फायर के ऊपर इत्तफ़ाक भी हो गया है और इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन जो है तोसी भी होती रहेगी। इन मुज़ाकरात के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये बयान सामने आया है कि कलअदम TTP के साथ जो मुज़ाकरात हैं, हुकूमत ने ये फ़ैसला करते वक्त ना तो किसी सियासी जमात को एतमाद में लिया और ना ही इसके ऊपर कोई इत्तफ़ाक़ राय हुआ। बिलावल साहब के बकौल हुकूमत के पास ऐसा करने का कोई मैंडेट नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी होगी उसको पार्लियामेंट से मंजूर करवाना चाहिए। अब अपोजिशन का सिर्फ ये ही एक इशू नहीं है जो सामने आया है, इख्तिलाफ है जहां हुकूमत के हवाले से, इससे भी ज़्यादा अहम या इतना ही अहम है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इस वक्त इजलास हो रहे हैं और मशावरत हो रही है कि अपोजिशन जमातें इकट्ठी हों और पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत का मिलकर मुकाबला करें। पार्लियामेंट हाउस में गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से शहबाज शरीफ की भी इस हवाले से मुलाकात हुई, मगर जहां ये गुफ्तगू हो रही है और मीटिंग्स भी हो रही हैं कि कोई जॉइंट एक लाहे अमल बनाया जाए, वहाँ अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर तनकीद भी सुनाई दे रही है। आज ही सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने मीडिया टॉक के अंदर नवाज़ लीग के ऊपर बैकडोर राब्तों का इल्ज़ाम लगाया और फिर गिला किया कि उनकी जमात जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद की अगर बात करती है तो नवाज़ लीग PTI को पूरा मौका देने की या पूरे 5 साल देने की गुफ्तगू कर रही है। कलअदम TTP के हवाले से, अपोजिशन की सियासत के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुस्तफ़ा खोखर साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले तो सर ये बात हम करेंगे जो TTP के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान सामने आया, जो ब्रीफिंग हुई, क्या उसके अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस एतराज़ का ज़िक्र किया गया? वहाँ भी आप लोगों ने ये बात की कि अगर ये पॉलिसी जो है इस तरह हुकूमत अपना रही है तो उनको पहले पार्लियामेंट के अंदर ये इशू लाना चाहिए था? जी बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जैसा आपने अपने इंट्रो में भी कहा, उन्होंने उस मीटिंग के बाद मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इस बात का उन्होंने इजहार किया कि कोई भी यकतरफा तौर पे किया गया फैसला जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। जो भी फैसला हो इस ज़मीन में वो मुशावरत के साथ होना चाहिए और कंसेंसस के साथ होना चाहिए। यहाँ पर मेरे ख्याल से हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी कीमत अदा की है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हुए हैं, अवाम, पॉलिटिकल पार्टीज, सब ने बहुत इसमें कुर्बानियां दी हैं और बड़ा जुल्म सहा है। सानिया APS जैसा अंतोनाक वाक़या हुआ है कि जिसमें हमारे मासूम बच्चों को जिस बेईमाना तरीके से शहीद किया गया। तो ये एक सेंसिटिव इशू है। इसके ऊपर हम ये समझते हैं कि कंसेंसस इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें पूरे माशरे का इनपुट होना चाहिए कि
ہم آیا بطور معاشرہ ان لوگوں کو جنہوں نے اتنا ظلم کیا ان کو معاف کرنے پہ تیار ہیں بھی یا نہیں؟ سینیٹر صاحب، تو سر آپ کی طرف کا جو آپ کا موقف ہے وہ تو واضح ہو گیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی، بٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو کوئی فرق پڑا ہے؟ کیا انہوں نے آپ کا جو موقف ہے اس کا کوئی وہ جواب دیں گے؟ آپ کے خیال میں کیا وہ اس ایشو کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے؟ اور ایک دفعہ پارلیمنٹ میں اگر بحث ہوئی تو پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں معاشرہ بھی اس بحث میں شامل ہو جائے گا، بٹ سب سے پہلا قدم تو یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ تیار ہو یا سوچے اس بارے میں کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس میں ہمیں جو فی الوقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا رویہ غیر سنجیدہ ہے۔ آپ کل کی میٹنگ ہی کو دیکھ لیجئے کہ اہم قومی سلامتی کے ایشو زیر بحث آئے اس میں، لیکن وزیر اعظم نے وہاں پر آنا تک گوارا نہیں کیا۔ وہ اپوزیشن کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہتے، تو یہ ان کی ایک بہت بڑی خامی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ ایک قوی اندیشہ ہے کہ کنسنسس شاید ہم اس پہ ڈیولپ نہ کر سکیں وزیر اعظم کے رویے کی وجہ سے۔ وزیر اعظم اس کو اگر آپ ایک اور زاویے سے دیکھیں تو وزیر اعظم تحریک لبیک جن کے ہاتھوں پر ہمارے بہادر پنجاب پولیس کے نوجوانوں کا خون ہے، ان کے ساتھ تو ہاتھ ملا سکتے ہیں، کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ تو بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی اپنے ملک کی جو اپوزیشن ہے اس اہم مسئلے پہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، اس کے ساتھ نہیں انگیج کرنا چاہتے۔ تو غیر سنجیدگی وزیر اعظم کی جانب سے تو بہت زیادہ ہے، تو لیٹس ہوپ کہ آنے والے وقتوں میں ان کے اس غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے کنسنسس بلڈ کو نقصان نہ پہنچے۔ سر، اب سینیٹر صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب یا حکومت تو obviously لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلے کر لیے ہیں، they're going to continue it، بٹ سر ساتھ میں اپوزیشن پر بھی تنقید ہو رہی ہے، اور وہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جہاں آپ لوگ مہنگائی کی بات کرتے ہیں، لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں، آج بھی اجلاس ہوا ہے اپوزیشن کا، شہباز شریف صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر اراکین بیٹھے، وہاں سے اطلاع آئی کہ جی 2 کمیٹیز بن گئی ہیں، ایک لیجسلیشن کو دیکھے گی پارلیمنٹ کے اندر اس کو کس طرح کے نمبرز کی گیم میں کوئی فرق ڈال سکیں، دوسری ایک کمیٹی بنی ہے جو اس کو ایز اے لیگل چیلنج لے گی کورٹس کے اندر۔ پر سر کوئی اس طرح کی اطلاع نہیں آئی کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمیٹی اس پہ بھی بنے گی کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہی ہے حکومت، یا آپ لوگ اس کو بھی ایک ایشو بنائیں گے؟ تو لگ تو یہ بھی رہا ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس نے بھی 1-2 بیانات دے دیے، اب آپ کا جو سارا انرجی ہے وہ فوکس ہوگی آن مہنگائی، لیجسلیشن، جلسے جلوس، یہ جو ٹی ٹی پی کا ایشو ہے اس کو آپ لوگ بھی سوائے 1-2 اس طرح کے بیانات دے کے اور کوئی اس پہ ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی ٹھوس قدم نہیں نظر آ رہا ہے آپ کی طرف سے بھی؟ دیکھیے، اس پہ ہمارا ٹھوس قدم ہو کیا سکتا ہے؟ ہمارا ٹھوس قدم ہمارا موقف ہو سکتا ہے۔ تمام جماعتوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جی کہ جو ہمیں بریفنگ دی گئی ہے ہم اس بریفنگ کو اپنے انٹرنلی پارٹیز کے اندر ڈسکس کریں گے، اس میں مختلف آراء آئیں گی، اگر اور اس کے نتیجے میں ہم کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے، یک طرفہ طور پر ہم کوئی فیصلہ قبول نہیں کریں گے، تو میرے خیال سے اس موقع پہ تو یہی کہنا مناسب تھا۔ باقی جن ایشوز کا آپ نے ذکر کیا تو ظاہری بات ہے اس وقت ملک میں مہنگائی کی بہت بڑی لہر ہے، سونامی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور حکومت کی جو انکمپٹنس ہے کہ روز مرہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے اس ملک کی معیشت کو چلایا جا رہا ہے، شام قیمت اور ہے، صبح قیمت اشیاء خوردونوش کی اور ہے، جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے، جو سفید پوش طبقہ ہے، ان کا جینا محال ہو چکا ہے۔ تو اس صورتحال میں اپوزیشن کو تو لوگوں کی آواز بننا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اپوزیشن کو آپس میں اپنا کنسنسس قائم رکھنا چاہیے تھا، لیکن اسی ضمن میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو کی ملاقات جو ہوئی ہے، یہ تیسری ملاقات ہے، تو اس میں یہی موضوع زیر بحث آئے ہیں، اور ہمیں ہر فورم پہ، چاہے وہ پارلیمنٹ کا فورم ہو یا سڑکوں پہ نکلنے کی بات ہو، تو حکومت کے خلاف ہمیں یہ سارے کے سارے جو تمام تیر ہیں ہمارے ترکش میں وہ ہمیں چلانے چاہیے۔ بالکل صحیح جی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، سے واپس آئیں گے تو سینیٹر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है सारे मामले को, जो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन इकट्ठी होती हुई हमें नज़र आ रही है, और क्या हिकमत अमली रहेगी। सेनेटर साहब, अब आपने बात तो की वही कि हुकूमत की नाअहली है, उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन इकट्ठा काम करेगी, बट सर आप लोगों की जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना वॉर ऑफ वर्ड्स है, वो तो ख़त्म ही नहीं हो रही। कायरा साहब का बयान आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़, फिर JUIF के हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने आपके ऊपर इतनी तनकीद की है, फिर उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन का जिक्र किया है, कहा है कि एक टिकट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो मज़े नहीं ले सकती। तो सर एक तरफ तो ये बयानबाजी चल रही है, दूसरी तरफ आप लोग हमें तसल्ली देते हैं कि आप लोग पार्लियामेंट में इकट्ठे हैं, हुकूमत को अपोज करेंगे। इट्स ज़रा यकीन करना मुश्किल होता है सर। आप ठीक कह रही हैं आरिफा, पिछले 3 सालों में मेरे ख्याल से बहुत से मौके आए। हुकूमत तो मेरे ख्याल में कंटिन्यूसली जो वादे वईद करके आई थी उनके ऊपर पूरा नहीं उतर रही, लेकिन जो रोल पाकिस्तान के अवाम हम अपोजिशन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, अपोजिशन भी उसके ऊपर उस तरीके से पूरा नहीं उतर सकी। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए, अपनी जो कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। जहां तक एक दूसरे के खिलाफ बयानात देने का ताल्लुक है, तो सियासी जमातें हमेशा मुख्तलिफ नजरियात पर कायम होती हैं, आपस में वक्त की जरूरत के तहत इकट्ठी भी होती हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए। उसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे में जम हो गए हैं। एक दूसरे के साथ जो हमारी नोक झोंक है वो भी जारी रहती है। माफ करिएगा सेनेटर साहब, आपकी बात काट रही हूँ। 2007 में भी आप लोग मुख्तलिफ जमातें थे, बट मुशर्रफ साहब के खिलाफ जब आप लोग इकट्ठे हुए थे तो इस तरह के कोई बयानात हम नहीं सुनते थे, और तब इफेक्टिव ऑपोजिशन भी थी। मुशर्रफ साहब को आप लोगों ने घर भेजा भी था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उस वक्त भी जो अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी था, ARD जो इत्तेहाद बना, उसमें मुख्तलिफ नजरियात रखने वाली जमातें शामिल थी। वो एक इलेक्ट्रल अलायंस में कभी तब्दील नहीं हुआ। हर जमात ने अपने प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन लड़ा, आपस में मिलकर भी नहीं लड़ा। उसमें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां भी जारी रही। शायद उस वक्त में और आज के वक्त में एक जो थोड़ा सा फर्क मैं महसूस करता हूँ, वो शायद ये है कि उस वक्त मरहूम नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जब उन्होंने इत्तेहाद बनाया, इत्तेहाद को चलाने की अहलियत भी रखते थे, और उनकी ऐसी शख्सियत थी कि जिसके ऊपर तमाम लोग मुत्तफिक हो जाया करते थे। इस दफा हमें शायद प्रॉब्लम ये आया है मेरी नजर में कि जो रोल सर आप तो फिर मौलाना साहब पे तनकीद करें इनडायरेक्टली कि मौलाना साहब जो है वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की जगह नहीं ले सक रहे। मैं वो अभी उनका नाम ही लेने वाला था कि बिल्कुल कि मौलाना फजलुर रहमान साहब शायद वो रोल नहीं प्ले कर सके जो मरहूम नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का था। तो परहैप्स वो भी अभी काफी, हालांकि मौलाना बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बड़े सियासत के दाव पेच से वाकिफ हैं, लेकिन उनको जो आपस के जो हमारे बाहमी इख्तलाफात थे उनको ख़त्म करने में एक मौसर किरदार अदा करना चाहिए था। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई। सेनेटर साहब, इसी हवाले से हम गुज़िश्ता रोज़ शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी बात कर रहे थे। वही इशू, जब वो महंगाई की बात करते हैं, वो कहते हैं हम लोगों की आवाज़ बनेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, मगर जब उनसे पूछें कि जी अगर इतनी हालत ख़राब है तो आप लोग नो कॉन्फिडेंस मूव क्यों नहीं करते, तो फिर उनकी कुछ जो मंतक है ना वो समझ नहीं आती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पुश करती रही है इस इशू को। कायरा साहब का बयान भी जो है उसमें अगर आज कोई अहम बात है तो वो यही है। सर ये क्या मामला है कि मतलब कि सड़कों पे आप लोग निकलने को तैयार हैं, जुलूस करने को आप लोग निकलने को तैयार हैं, मगर अगर आपके ख्याल में हुकूमत इतनी ही जिसको हम कहते हैं कि वो इट्स हार्मफुल फॉर द कंट्री, तो आप लोग नो कॉन्फिडेंस मूव क्यों नहीं करते? आपको जमहूरियत सड़क पे नजर आती है, पार्लियामेंट में नहीं? दोनों फ्रंट्स पे, पार्लियामेंट में भी और सड़क वाले फ्रंट पे भी, उसमें मेरे ख्याल से दोनों में हमारी कमजोरी रही है। तारीखें अब PTM आप देखिए कि दोबारा उन्होंने एक तारीख दी है दिसंबर की, तो वो शेर आया वाली बात है। अवाम मेरे ख्याल से जिस कर्ब से गुजर रहे हैं और जो अवाम के अंदर जो
ایک غصے کی اور اضطراب کی جو کیفیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہمیں فوراً باہر نکلنا چاہیے، اپوزیشن کو اکٹھے ہونے چاہیے، فوراً اسلام آباد کی طرف آنا چاہیے، ایک باقاعدہ پلان دے کر آنا چاہیے کہ ہم فلانی تاریخ کو آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم آئیں گے اور سر آ دسمبر کے میں آئیں کیا گے۔ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے احتجاج جو ہے وہ تو ہمارا آئینی حق ہے، پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ڈیموکریسیز ہیں، جہاں پر بھی ایسے لوگ، ایسے واقعات جن کے بعد لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، لوگ بڑی تعداد میں باہر نکل کر حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے۔ تو ایک تو احتجاج کا آبجیکٹو یہ ہے۔ دوسرا، پارلیمنٹری آپشنز جو ہیں وہ تو کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی رہا ہے کہ ان کو ایگزاسٹ کیا جائے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو الیکشن تھا اس میں ہم نے ثابت کیا کہ اگر ہم نو کانفیڈنس موشن بھی لے کر آئیں تو وہ کامیابی کے اس کے امکانات ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن جیتنے کے فوراً بعد حکومت کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا۔ تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پارلیمنٹری آپشنز کو اگر استعمال کریں، ساتھ ہی ساتھ سر آپ سمجھتے ہیں جو آپ کی اپوزیشن کی جماعتیں نہیں سمجھتی؟ سر ویری کوئکلی یہ بتائیں، اب رننگ آؤٹ آف ٹائم، یہ بتائیں کہ دیکھیں لیجسلیشن پہ آپ لوگوں نے کمیٹی بنا دی، میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی ہے، مگر خدشہ یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن ہوگا، آپ لوگ شور شرابہ ڈالیں گے، اس کے بعد یہ نہ ہو کہ واک آؤٹ کر جائیں اور حکومت جو ہے جتنے مرضی 25-30 بل اس نے پاس کرنے کر لیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کی یہی کوئی پالیسی رہی ہے ماضی کے اندر۔ نہیں تو آپ کیا سجیسٹ کر رہی ہیں اور ہم کیا کریں؟ سر پھاڑ دیں ایک دوسرے سر کا؟ ہم نہیں، یہی تو سر ہم سوال پوچھتے ہیں نا کہ آپ لوگ صرف شور ہی ڈالنا ہے، مطلب کہ یہی تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بہت غلط فیصلے کر رہی ہے، اس کو حکومت کرنی نہیں آتی، مگر پھر آپ لوگ شور شرابے کے علاوہ آپ کے پاس بھی کوئی حکمت عملی تو ہے نہیں سر، تو اس کے لیے اتنی میٹنگز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، یہی تو بات میں کر رہا تھا کہ حکومت کے پاس جوائنٹ سیشن میں عددی اکثریت ہے۔ اب اس عددی اکثریت کے ختم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ حکومت کے جو الائز ہیں، جو اتحادی ہیں، ان کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ وہ حکومت کا ساتھ نہ دیں یا وہ ٹوٹ جائیں۔ اس کے علاوہ جب تک ان کے پاس عددی اکثریت ہے تو ہمارے پاس پارلیمان کے اندر شارٹ آف ایک دوسرے کا ہم سر پھاڑ دیں، اس کے علاوہ تو ہم شور ہی مچا سکتے ہیں، واک آؤٹ ہی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک پروٹیسٹ کا طریقہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں تحریک عدم اعتماد موو کرنے کی طرف جانا چاہیے، سڑکوں پہ باہر نکلنا چاہیے، جتنی ہم مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں اس حکومت کے لیے وہ ہمیں کرنی چاہیے، ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے۔ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس آگ لگا دو، جلا دو۔ پارلیمان کے ساتھ جو پی ٹی وی کے ساتھ جو ہوا، جو عمران خان صاحب نے خود کیا دھرنے کے دوران، اس طرح کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے، لیکن ایک بھرپور مہذب طریقے سے جو احتجاج ہو سکتا ہے اس حکومت کو رخصت کرنے کے لیے، اور اس کے اندر اچھی سازش بھی بنانی چاہیے، تمام چیزیں بروئے کار لانی چاہیے، اور یہ تمام کیپیسٹی اپوزیشن میں ہے اگر وہ صرف اکٹھی ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایم کیو ایم سے اور ان کے حوالے سے جو خبر آئی ہے گزشتہ روز جو اجلاس ہوا، سیکیورٹی بریفنگ جہاں دی گئی، اس حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کا اور ان کا جو تازہ ترین مطالبہ سامنے آیا ہے۔ گزشتہ روز وفاقی حکومت کی طرف سے یہ جو فیصلہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر سے پابندی ہٹا دی جائے اور ان کو ایک عام سیاسی جماعت کی طرح کام کرنے کی اجازت دے دی جائے، اور اس کے بعد ایم کیو ایم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کو بھی کراچی میں اپنے تمام سیاسی دفتر کھولنے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر صاحب نے یہ میڈیا کے اوپر بیان دیا اس حوالے سے، اور انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے براہ راست اپیل کی کہ ٹی ایل پی پر اگر پابندی اٹھائی جا سکتی ہے، اس کے خلاف جو مقدمے ہیں
وہ واپس لیے جا سکتے ہیں تو MQM کی قیادت کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ جو سارا معاملہ ہے یہ MQM کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے دوران اب بھی عسکری قیادت سے اس حوالے سے بات کی, اس ایشو کو اٹھایا, اور انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ جو جماعت ہے وہ بار بار دفتر کھولنے کا مطالبہ کرتی ہے مگر ان کو اجازت نہیں دی جاتی. اس ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر نوید جمیل صاحب, سینئر رہنما ہے MQM پاکستان. ویلکم ٹو دی شو سر. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیوں MQM نے فیصلہ کیا کہ آپ کیوں TLP سے اپنا موازنہ کر رہے ہیں, اور کیا یہ ایشو جو ہے گزشتہ روز کے اجلاس میں اٹھایا گیا ہے جیسے کہ میڈیا پہ ذرائع کے تھرو رپورٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں 2016 میں ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا. پریس کلب کے آگے MQM کا ایک احتجاج جاری تھا. وہ احتجاج بھی در حقیقت MQM کے مسنگ پرسن کے حوالے سے تھا, اور اس وقت کے جو ہمارے لیڈر تھے الطاف حسین صاحب, انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جو کہ قطعی طور پر نہیں ہونی چاہیے تھی, نہیں کہنی چاہیے تھی, اور اس کے بعد MQM پر ایک بہت بڑا آپریشن اسٹارٹ ہو گیا. اور MQM کی جو پاکستان میں موجود قیادت تھی یا لیڈرشپ تھی, اس نے یہ مشکل فیصلہ کیا کہ اس نے اپنی لیڈرشپ سے اپنا تعلق ختم کر لیا, اس لیے کہ ہمارا سیاست کا مقصد اور محور اپنے لوگوں کی, اپنے ووٹرز کی, اپنی کمیونٹی کے, پاکستان کے عوام کی خدمت کرنا ہے, ان کے مسائل کو حل کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا مس ہیپ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے MQM کو سیاست کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو MQM نے یہ ایک بڑا اسٹیپ لیا پاکستان کی. معاف کریے گا سر, آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. آپ نے 2016 کا ذکر کیا, تو کیا آپ لوگ صرف سیاسی دفاتر کھلوانا چاہ رہے ہیں, یا آپ چاہ رہے ہیں کہ جیسے MQM 2016 سے پہلے تھی, یا وہ جو MQM لندن سے آپ کا رابطہ ہے میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں, میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. دیکھیں, لندن سے ہم نے اپنا رابطہ ختم کر دیا, تعلق ختم کر دیا, وہ ایک ماضی کا چیپٹر ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک MQM کے بہت سارے کارکن مسنگ ہیں, اور ابھی تک MQM کے بہت سارے ورکرز کے اوپر ایسے مقدمات بنے ہوئے ہیں تالیاں بجانے کے, اور ہم تمام لوگ, اس میں خالد مقبول صدیقی صاحب بھی شامل ہیں, اس میں وسیم اختر صاحب بھی شامل ہیں, اس میں عامر بھائی بھی شامل ہیں, اس میں میں بھی شامل ہوں. ہم جا کر مہینے میں 2, 3, 4 مرتبہ عدالتوں میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں ایسے مقدمات میں. اور ہم 2016 سے ہی اس وقت کی صوبائی, اس وقت کی وفاقی حکومت سے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں سے, اور 2018 کے بعد جو یہ وفاقی حکومت سے, دیکھیے کہ ہم نے ایک اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ لندن سے اپنا تعلق ختم کر دیا. اس کے بعد تو ہمارے چونکہ بہت سارے دفاتر توڑ دیے گئے, اس کے بعد جو باقی بچے ہوئے دفتر ہیں جن کو تالے لگائے ہوئے ہیں, جن کو سیل کیا ہوا ہے, مہربانی کر کے آپ ان دفاتر کو کھول دیں. اس وقت بلوچستان میں اتنے سارے لوگ جو کہ ملیٹنسی میں تھے, مسنگ تھے, وہ لوگ واپس آ رہے ہیں. MQM کے ورکرز ابھی تک مسنگ ہیں. MQM کے ورکرز کے اوپر ایسے مقدمات بنائے جو فیبریکیٹڈ ہیں اور اپنے طور پہ بنائے ہوئے ہیں کہ ان تمام کو نظر ثانی کیا جائے. اور چونکہ یہ مسائل ہمارے ہنوز حل طلب ہیں, تو بالکل آپ بہت دفعے یہ ایشو اٹھا چکے ہیں, تو سر یہ بتائیں کہ کیا وفاقی حکومت کا کیا موقف ہے, کیا کہتے ہیں وہ آپ کو اس حوالے سے, اور عسکری قیادت سے جب آپ بات کرتے ہیں اس ایشو پہ تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ دیکھیں, جواب سب طرف سے مل رہا ہے, ہاں ہاں کر رہے ہیں, اور اب ہو جائے گا, اور اگلے ہفتے ہو جائے گا, اور اگلے مہینے ہو جائے گا. لیکن چونکہ اب کوئی نہ منع کرتا ہے, اور ہم نے الیکشن میں حصہ لیا, اور اس کے بعد پاکستان میں جمہوریت چلتی رہے, اس لیے گو کے سابقہ الیکشن سے ہمیں بڑے تحفظات تھے. لیکن اس کے باوجود ہم نے PTI سے اتحاد کیا, اور اتحاد کرنے کے بعد ہم نے اس
پاکستان کے پالیٹکس کو چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم کے کارکن آج بھی مسنگ ہیں۔ پورے پاکستان میں ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جو کہ قومی دھارے میں شامل ہے، اس کے وفاقی وزیر بھی ہیں، اس کے ایم پی اے بھی ہیں، اس کے ایم ایل اے بھی ہیں، اور کراچی میں، حیدرآباد میں اس کے دفاتر کو بائی فورس بند کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال چونکہ ایشو موجود ہے، اس لیے ہر موقع پر ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنا مطالبہ دہراتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے سے کوئی عمل نہیں ہوتا، تو کیا آپ کے اوپر دباؤ رکھنا مقصد ہے کہ آپ لوگ حکومت کو سسٹین کیے رکھیں، گرائے نہیں، یا ان کو خدشہ ہے کہ اگر وہ یہ کیسز واپس لے لیں گے یا دفاتر کھول دیں گے تو پھر آپ ان کی کراچی میں آپ ان کی اس طرح مدد نہیں کریں گے جیسے پہلے کریں؟ آپ کے خیال میں ان کا ڈر کیا ہے؟ دیکھیں کچھ بھی وجہ ہے، لیکن پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، کیا وجہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے میرے خیال میں یہ کھیل اچھا نہیں ہے۔ جو لوگ پاکستان کے اندر پاکستانی کی مضبوطی کے لیے، سالمیت کے لیے سیاست کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو موقع دینا چاہیے۔ اور ہم یہ بات کہتے ہیں، چلیں ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی ہوگی جن کو آپ نے مسنگ کیا ہوا ہے، آپ انہیں عدالتوں میں پیش کر دیں تاکہ ان کے گھر والوں کو تسلی ہو جائے کہ وہ جیل میں موجود ہیں، لیکن 6 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، نہ یہ بتایا جاتا ہے ان پر کوئی مقدمات، کیا مقدمات ہیں، نہ وہ واپس آتے ہیں، نہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھی ایم کیو ایم کے دفاتر کیوں بند کر رکھے ہیں، اور نہ ہی وہ ایم کیو ایم کے دفاتر کھولنے دیے جاتے ہیں۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے آپ کے دفتر جو ہیں وہ کھولے نہیں جائیں گے؟ اب اس کے بارے میں دیکھیں، ہم تو مطالبہ کر سکتے ہیں، ہم ہوپ فل ہیں، اور پاکستان کی عسکری قیادت سے بھی، پاکستان کی سیاسی قیادت سے بھی، لیکن آج تک کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل اپنی جگہ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسلام آباد کے اندر جو کرائم کے حوالے سے واقعات ہو رہے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے اسلام آباد کے I-9 سیکٹر میں گزشتہ روز جو ایک ڈکیتی کا واقعہ ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 8 نومبر کو موٹر سائیکل پر سوار جو ڈاکو تھے، انہوں نے I-9 سیکٹر میں ایک کیش وین کے اوپر حملہ کیا۔ ڈاکوؤں نے 2 سے زائد جو سیکیورٹی گارڈز تھے ان پر فائرنگ کی اور کیش سے بھرے ہوئے 2 بیگز لے کر ایک دوسری گاڑی میں وہ فرار بھی ہو گئے۔ جو فوٹیج تھی اس سارے واقعے کی، وہ ایک وہاں جو شہری موجود تھا یا گزر رہا تھا، اس نے اپنے موبائل فون پر نہ صرف محفوظ کی پر اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو گئی۔ اور جو ابھی تک معاملہ یہ ہے یا تنقید اس بات پر ہو رہی ہے کہ اس فوٹیج کے اندر جو ڈاکو ہیں ان کا چہرہ واضح ہے، مگر پھر بھی اسلام آباد پولیس جو ہے ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کر پائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو دوسرا واقعہ ہوا ہے اسلام آباد G11 کے قریب، ایک 12 سالہ بچی کی لاش ملی ہے میٹرو بس اسٹیشن سے، اور پوسٹ مارٹم کے مطابق اس کے ساتھ زیادتی بھی جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے۔ سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل قرار صاحب، نمائندہ ہیں ڈان نیوز اسلام آباد۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی سر، یہ کیا واقعہ ہے ڈکیتی کا، اور ابھی تک کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ گاڑی ایک بینک سے کیش لے کے دوسرے بینک جا رہی تھی کیش لینے کے لیے۔ تو سروس ایریا میں جب گاڑی رکی ہے ایک بینک کے پاس، تو وائٹ کلر کی کرولا گاڑی جو بتایا جا رہا ہے 2006 ماڈل تھی، اس میں یہ 4 لوگ آئے ہیں، اور انہوں نے پہلے ایک بیگ چھینا ہے، پھر ایک بیگ رکھ چکا تھا، وہ جو سیکورٹی گارڈ تھا وہ بیگ اس نے چھینے کی کوشش کی تو مزاحمت کی، مزاحمت کے دوران میں اس نے بٹ مارا اس کے سر پہ، وہ زخمی ہو گرا سیکورٹی گارڈ۔ اس نے پھر بھی اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ فوٹیج نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ وہ گاڑی روڈ پہ انہوں نے کھڑی کی ہے، اور بآسانی وہاں سے چند سیکنڈ میں بھاگ کے وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ اس گاڑی کے پیچھے عوام کی 5-6 گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہیں، وہ بھی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تماشا، جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ بھی سامنے کھڑا دیکھ رہا ہے۔
تو بغیر کسی رکاوٹ کے وہ وہاں پر واردات کرنے کے بعد فرار ہو گئے. اب پولیس حکام کہتے ہیں کہ جی گاڑی کا آپ کے پاس فوٹیج تھی, ملزمان کی فوٹیج تھی, تو پکڑا کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی, وہ راولپنڈی کی طرف بھاگ گئے, یہ ہو گیا. اس کے ٹھیک 40 منٹ کے بعد G10-3 میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر گھر میں سیم اس طرح عبادت ہوتی ہے کہ 4 لوگ آتے ہیں, نہیں بیٹھا ہوتا ہے, باقی اندر جاتے ہیں, اور گھر وہ بھی گاڑی کیا وائٹ کرولا ہے, یہی یہ لوگ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے مگر گاڑی سملر ہے, وہی میک ہے, اسی طرح کی ہے. وہ واردات ہوئی ہے, اس کے بعد وہ لوٹنے کے بعد وہ بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی. اب یہ اسی قسم کی واردات آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ قبل اسلام آباد میں فتح جنگ ٹول پلازا پہ ایک ایڈیشنل IG گاڑی پہ موٹر وے جو تھے فائرنگ ہوئی تھی, اس میں اس کا بھائی جو DC رہا ہے وہ مارا گیا تھا اور ایڈیشنل IG زخمی ہوئے تھے. اور وہاں بھی ٹویوٹا کرولا تھی, اس کی فوٹیج موجود ہے کہ انہوں نے گاڑی انہوں نے ٹول پلازا پہ فائرنگ کی اور وہ مر گئے, فوت ہو گئے تھے. اب اس کا تو ساری آئیڈینٹیفیکیشن پولیس کے پاس ہے کہ ٹول پلازا والے واقعے جی وہ بلال ثابت نامی جو ملزم ہے وہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں کی پولیس کو مطلوب ہے, سنگین ترین وارداتوں میں ملوث ہے. وہ KPK میں اس کے خلاف مقدمات ہیں, راولپنڈی میں اشتہاری ہے, اسلام آباد میں مقدمات ہیں, لاہور کراچی مقدمات ہیں. ابھی تک پولیس اس کو نہیں پکڑ سکی ہے جو کہ ایک گریڈ 18 کے آفیسر کے قتل میں بھی ملوث ہے. تو یہ ملزمان فوری کیسے پکڑ جاتے, بآسانی فرار ہو گئے. اب پولیس کہتی ہے, پولیس کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ملزمان کے قریب پہنچ چکی ہے, تو جلد شاید پہنچ چکی ہے, وہ گرفتار کر کے. اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ ابھی تک جو اسلام آباد پولیس کا ریکارڈ ہے وہ ان کی ریکوری جو ہے وہ 20-30% سے اوپر نہیں ہوتی جو لوٹی رقم ہوتی ہے. 3 کروڑ روپے یہاں سے گئے ہیں, 3 کروڑ روپے بینک کے لوٹ لیے گئے. اب وہ 3 کروڑ روپے ریکوری کتنی ہوتی ہے کیونکہ پولیس کہتی ہے کہ جب یہ ڈاکو واردات کرتے ہیں تو اس کے بعد فوراً یہ اپنی یا شیئر کرتے ہیں اور کچھ خریدتے ہیں, پرچیز کرتے ہیں, پھر وہ اس میں پیسہ لگ جاتا ہے, پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا. تو وہ ریکوری بھی سوال ہے وہ کتنے پرسنٹ. جب وہ خرچہ ہوتا ہے تو کیا تب پولیس ٹریس نہیں کر پاتی کیونکہ 2-3 کروڑ روپے وہ مطلب کہ اس میں سے آدھا بھی خرچ کریں شکیل صاحب تو وہ تو مارکیٹ کے اندر فوراً آواز آ جانی چاہیے پولیس کو. نہیں وہ لوکل مارکیٹ میں خرچ نہیں کرتے نا, بے شک نہ کریں, لاہور کراچی جاتے ہیں, لاہور کراچی میں بھی کوئی اتنا زیادہ خرچہ کرے تو کوئی پتہ تو چلنا چاہیے. وہ مختلف جگہوں پہ کرتے ہیں, پھر 4 کا 5 کا گینگ ہوتا ہے, تقسیم ہوتے ہیں پیسے, وہ آگے پھر مختلف ڈائریکشن میں اس کو انویسٹ کرتے ہیں یا لگاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا جو بچی کی لاش کا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر معلوم ہوا ہے زیادہ کہ کیا واقعہ تھا یا کوئی تفصیل سامنے آئی ہے؟ دیکھیں انیشل تو وہی ہے جو FIR اور جو ڈاکٹرز کا ذرائع بتا رہے ہیں ہاسپٹل کے کہ بچی کا پہلے گلا ہے, اسے زیادتی کی نشانی بھی ملی ہے, لیکن اب پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد حتمی رائے پہ قائم ہو سکتی ہے, لیکن اس کے جسم پہ نشان ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی کسی جاننے والے نے کی ہے جس کو بچی جانتی ہے. CCTV فوٹیج کوئی نہیں موجود جو یہ زیر تعمیر ایک واش روم تھا جو اس میٹرو اسٹیشن کا زیر تعمیر تھا, تو وہاں سے اس کی لاش ملی ہے. اور پولیس نے انیشلی وہاں جو سیکورٹی گارڈ ڈیوٹی پر ہے اس کو بھی شامل تفتیش کر لی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اگر یہ لاش یہاں آئی ہے تو آپ نے کس قسم کی موومنٹ دیکھی ہے. تو قریب وہاں کوئی CCTV ہے نہیں, اس لیے پولیس پریشان ہے کہ اس بچی کی شناخت نہیں ہو پا رہی ہے کہ بچی کا نام کیا ہے, اس کے ماں باپ کون ہیں. تو کیا کوئی ایسا بھی چانس ہے کہ بچی شاید یا اس کے جو ماں باپ ہوں اسلام آباد کے ہوں نا, وہ کسی اور شہر کے ہوں؟ دیکھیے چھوٹی بچی یقیناً اگر ماں باپ کے ساتھ جہاں آئی بھی ہے کسی دوسرے شہر سے تو وہ یقیناً ڈھونڈتے پولیس تک پہنچے گی. کرنے کے بعد بھی وہ اس کو یہاں لا سکتے ہیں, کیا یہ بھی پاسبلٹی ہے, لیکن یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ وہ کوئی جاننے والا تھا بچی کو جس کو بچی نے پہچان لیا تھا, تو اسی لیے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈر خوف سے اس بچی کو مار ڈالا زیادتی کے بعد, کیونکہ اگر وہ جاننے والا نہ ہوتا تو اس کو شاید نہ مارتا. تو ابھی تک کسی بھی طرف سے اس کے پیرنٹس نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے پولیس کے ساتھ. پولیس کوشش کر رہی ہے کہ پہلے, کیونکہ جب گھر والے مل جائیں گے تو اس کی آسان ہو جائے گی پولیس کے لیے کہ اس کو ملزم تک پہنچ سکے وہ کون تھا, کہاں سے ہوا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.